बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। हम सियालकोट के वाक़े को सफाकाना कहें, अफसोसनाक कहें, या अंदोना गैर इंसानी शर्फ इंसानियत से गिरा हुआ, या फिर दरिंदगी कह लें, लफ्ज खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो कुछ हुआ उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। लफ्ज खत्म हो जाएंगे लेकिन अफसोस खत्म नहीं होगा, और यह किसी मजहबी जमात के कारकुनों ने नहीं किया। यह फैक्ट्री के आम मजदूरों का किया धरा था, और यह साबित करता है कि माशरा अब माशरा नहीं रहा, और हमें इस सच को मानकर इस मुल्क के तमाम सेक्टर्स में ठोस रिफॉर्म्स करना होंगे। ऐसी रिफॉर्म्स जिसे कोई भी ना छेड़ सके। जी हां, कोई भी ना छेड़ सके। सिर्फ एक शख्स था जिसने उस बेबस इंसान को बचाने की कोशिश की, सिर्फ एक। क्या यह हमारे लिए डूब मरने का मुकाम नहीं? और इससे भी कहीं अफसोसनाक बात वजीर दिफा और मौलाना फजलुर रहमान का रद्द अमल था। मौलाना ने फरमाया, रियासत अगर तौहीन रसालत के मुल्जमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो इस किस्म के वाकयात तो होंगे। जबकि परवेज खटक साहब कह रहे हैं, वहाँ पर लड़के इकट्ठे हुए, उन्होंने इस्लाम का नारा लगाया कि ये इस्लाम के खिलाफ काम, एक जज्बे में आ गए, काम हो गया अचानक। तो इसका यह मतलब नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया। प्लीज़ आप ज़रा लोगों को भी समझाएं कि नौजवान हैं, जज्बे में आते, दीन में मैं भी जज्बे में आऊँगा, गलत काम कर सकता हूँ, लेकिन ये मकसद नहीं है कि पाकिस्तान जो है तबाही की तरफ जाए। मुझे पता है कि हम पागल होते थे जब हम जवान होते थे, लड़के होते थे, कुछ भी करने को तैयार होते थे। तो ये बच्चों के होता है, लड़ाइयाँ भी होती, कत्ल भी हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि हुकूमत की गलती है। आप हर चीज़ हुकूमत में डालते, आप ये सोच क्यों नहीं बदलते? आप मेरे से सवाल करते, टीवी पे आए ना, आपके एंकर आए, बोलें कि इस मुल्क के लोगों को समझाएं, बच्चों के मुस्तकबिल समझाएं, उनका दीन के बारे में समझाएं। आप वजीर दिफा की दिफाई संजीदगी मुलाजा कर लीजिए। पूरे मुल्क की मजहबी और सियासी जमातों में जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक वाहिद शख्स थे जिन्होंने किसी भी अगर और मगर के बगैर इस वाकये की मजम्मत की, जबकि बाकी सब तकसीम थे। जब क़यादत ऐसे वाकयात पर भी अगर और मगर में तकसीम हो जाए तो फिर पीछे क्या बच जाता है? बहरहाल यह वाकया हो गया। हमें अब एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाना होगी। वो क्या हो सकती है? यह हमारा आज का इशू होगा। जबकि पीडीएम ने ऐलान किया और फवाद चौधरी साहब ने इसके रद्द अमल में फरमाया, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने फैसला किया है 23 मार्च को इस्लामाबाद में महंगाई मार्च होगा। पूरे मुल्क के कोने कोने से कौम इस्लामाबाद की तरफ आएगी, और यहाँ इस्लामाबाद में महंगाई के हवाले से यहाँ एक बहुत बड़ा मुजाहरा होगा। मौलाना फजलुर रहमान एक ऐसा राग अलाप रहे हैं जिसको ना कुछ सुनने वाला है और ना ही उनका कोई साथ देने वाला। मौलाना हौसला कीजिए और अपने दाएं बाएं देखिए, आपके साथ कोई भी नहीं है। 23 मार्च पाकिस्तान की कौम के लिए एक इंतहाई अहम दिन है। ये कौमों को जोड़ने का दिन है। 23 मार्च को हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं, इंशाल्लाह देखेंगे। दिसंबर में मार्च में लॉन्ग मार्च का फैसला हो रहा है। इतनी जल्दी क्या थी? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आमिर कैनी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन है, और हमारे साथ कुछ लम्हों के लिए हाफिज शायद मुनीर साहब होंगे, ब्यूरो चीफ हैं गुजरांवाला में। हाफिज साहब, ये फरमाइएगा, अब तक जो कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, और जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी पैरवी करने के लिए वकला हैं, उनके खानदान आ रहे हैं, या खानदान साइड पे हो गए? तो सब जितना ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसकी वजह से हमारी पूरी दुनिया में बदनामी हुई है, अब उनके पेरेंट्स क्या, जो उनके साथ लोग मौजूद थे, वो भी बड़े डिफेंसिव हो गए हैं, गायब हो गए हैं। आज एक मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम है इम्तियाज उर्फ बिल्ली। ये वो शख्स था जिसने सबसे पहले इस लाश के ऊपर बाले मारे, और उसके बाद इसने पेट्रोल डाला, जिसके बाद उसको आग लगी। पुलिस रिकॉर्ड में बताया गया है कि 900 के करीब लोगों के ऊपर मुकदमा है, और उनमें से 132 गिरफ्तार हुए थे। आज अगर इम्तियाज बिल्ली की गिरफ्तारी डालें तो इनकी तादाद 133 हो जाती है। पुलिस ने आज इनको पेश किया है, कल सफरी रिमांड था, आज यहां पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करके 30 दिन के रिमांड की इस्तदा की गई। उनको 15 दिन का रिमांड मिला है, लेकिन आज एक नई गिरफ्तारी भी आ गई है। पहले मरकजी मुल्जिम कितने हैं? ऐसे मुल्जमान जिनको आप जिम्मेदार समझते हैं, या फैक्ट्री ओनर जिम्मेदार समझते हैं, दूसरे मजदूर जिम्मेदार समझते हैं? तो सब देखें, ये कल की डेट में 13 लोग थे,
پھر رات کو پتا چلا کہ 26 کے قریب لوگ ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پولیس نے ریکگنائز کیا ہے، جن کو اسی فیکٹری کے اندر یہ چونکہ واقعہ پیش آیا تھا، موبائل بھی تھے، سی سی ٹی وی بھی تھے. ان ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ کون کون شخص اس کو مار رہا ہے اور کون کون شخص آگے بڑھ کر اس جو ساری جو دہشت گردی کی واردات ہے، جو درندگی ہے، جس نے پوری دنیا میں پاکستان کو ہی نہیں، اسلام کو بھی بدنام کر دیا، یہ ان چند لوگوں کی وجہ سے. یہ سارے وہ جو فوٹیج ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج ہیں، ان میں سے ایک ایک بندے کو پہچان کر، ان کی تعداد 26 تھی. اور اچھا افسر یہ فرمائے، وہ بندہ آئیڈینٹیفائی ہوا جس نے انیشیٹو لیا تھا، جس نے سب سے پہلے یہ سٹارٹ کیا تھا واقعہ؟ دیکھیں وہ فرحان ہے، وہ خود ہی کہتا ہے کہ میں پہلے اس کے کمرے میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک ایسا مقدسات تھی، ایک ایسا سٹیکر تھا جس کو اس نے اتارا. جبکہ فیکٹری میں جب ہم نے وزٹ کیا تو ہمیں پتا چلا یہ پوری فیکٹری جو ہے رینوویٹ ہو رہی تھی، اور وہ شخص تو اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس کے اوپر لکھا کیا ہے. وہ کیسے جان سکتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ اگر یہ اتارا گیا تو آپ نے عدنان کی گفتگو سننی ہے. عدنان بار بار کہتا رہا یار اس کو ہم پولیس کے حوالے کرتے ہیں. یہ جو آپ بار بار حدیث بولتے ہیں من سب نبی فقتلوہ، اس کو مارا جائے گا لیکن ریاست اس کو سزا دے گی. اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. آپ قانون ہاتھ میں نہ لو. لیکن اب جو پولیس ہمیں تفتیش بتا رہی ہے کہ فرحان کی اس کے ساتھ کلیش تھی، وہ بڑا سٹرکٹ آدمی تھا، سب سے ڈیوٹی لیتا تھا، وہ کمپرومائزنگ نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس کی مخالفت بڑھ رہی تھی. وہ ایک غیر ملکی ہونے کی وجہ سے مالکان میں بڑا مقبول تھا. یہ بار بار کہتے تھے اس کو نکالو، مالکان کہتے تھے ہم سب کو نکال سکتے ہیں لیکن اس کو نہیں نکالے گے کیونکہ اس کی وجہ سے فیکٹری دن بدن ترقی کرتی ہوئی جا رہی تھی. یہ بڑا پنکچویٹ تھا اسی بات کا، ذاتی گرج کے اندر. یہ فرمائیں آپ صاحب کہ آخری سوال آپ سے کہ جو ملزمان ہیں ان کو کچھ شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے، ان کو اب محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی؟ دیکھیں آج جوید چوہدری صاحب جب ہم نے ان کے چہرے دیکھے، ہم نے پوری کوشش کی، ظاہر ہے وہ بخشی خانے کے اندر تھے، جوڈیشل لاک اپ کے اندر تھے، ان کو لایا گیا تو ہم نے ساتھ چلتے چلتے میں نے ایک دو سے بات کرنے کی کوشش کی ہے. شرمندگی ہے، یہ ٹھیک کیا آپ نے. تو سب نے جو میرے قریب تھا انہوں نے کہا ہم بہک گئے، ہم پٹری سے اتر گئے. ہم نے سمجھا شاید وہ ایک ان میں سے یہ کہہ رہا تھا، ہم نے سمجھا کہ شاید ہم بڑے مجاہد بن کے ابھریں گے، پوری پاکستان ہماری احتجاج میں آئے گا. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ مرنے کے بعد بھی انہوں نے جو سزا دی، آج وہ بھی شرمندگی میں تھے کہ ہمیں جلانا نہیں چاہیے تھا. ہم نے کہا مار کیسے سکتے ہیں، آپ کو مارنے کا کس نے اختیار دیا؟ تو نوجوان سارے، وہ ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو ینگسٹر تھے، جو سب بڑے افسوس کی بات ہے ان میں سے 2-3 ایسے بھی تھے. میں نے کہا آپ کو 3-4 کلمے آتے ہیں؟ پہلے کلمے کے علاوہ کہیں کو کلمہ نہیں آتا، کسی کو نماز نہیں آتی. لیکن اسلام کے فتوے انہوں نے بانٹے اور اس مذہب کے نام پر، مقدسات کے نام پر ایک شخص کی جان لے لی جس کو ان کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ اسلام امن کا دین ہے. اسلام کیا چاہتا ہے، کبھی یہ چاہنے کی کسی نے کوشش کی ہے؟ سب سے زیادہ آپ کا بہت بہت شکریہ. کوئی نئی اطلاع ضرور بتائیے گا. پٹی صاحب فرمائیے گا سر، یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جیسے پاکستانیوں بلکہ پوری دنیا میں جو عالم ہے اس کی روح کو مار دی، اندر سے زخمی ہو گئے لوگ، اور اس پہ ظاہر ڈیفینیٹلی افسوس ہے. لیکن یہ جو وزیر دفاع صاحب فرما رہے ہیں، آپ کو اس پہ زیادہ افسوس ہے یا اس واقعے پہ زیادہ افسوس ہے؟ بڑا کنفیوز ہوں میں، بلیو می، ایز اے پاکستانی شرمندہ بھی ہوں اور کنفیوز بھی ہوں کہ میں اس پہ رہوں کہ وہ سری لنکا جس کی مشکل لمحوں میں ہم نے مدد کی، وہ سری لنکا جس نے مشکل لمحوں میں ہماری مدد کی، وہ سری لنکا جس کی کرکٹ ٹیم پہ حملہ ہوا اور پھر بھی ٹیم آئی، وہ سری لنکا جو ہمیں اپنی آنکھیں عطیہ کرتا ہے، اس پہ رہوں کہ ایک مسلمانوں نے نہیں بلکہ درندوں اور وحشیوں نے ایسے مارا اس کو جیسے جانوروں کو بھی نہیں مارا جاتا. اور یہ کس نبی کے، کاش یہ قوم نعرے کیا لگا رہے ہیں اور اس کے بعد حرکت کیا، کاش یہ قوم اقلیت کے علاوہ اکثریت نے، ہم نے اللہ کی کتاب کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں ہمیں نہیں پتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمایا کرتے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل، وہ تو وہ سبز درخت کاٹنے سے منع فرماتے تھے، فصلیں وہ اجاڑنے سے منع فرماتے تھے، وہ جانوروں کے سلوک پر، وہ جانور جب ہوتے تھے وہ کوئی کسی تکلیف میں تو اس پہ تڑپ جاتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی مسجد نبوی میں ایک بدو نے، غیر مسلم نے آ کر پیشاب کر دیا تو صحابہ ان کی طرف گئے تو انہوں نے کہا نہیں اس کو نہیں پتا، اس کو کیا پتا کہ یہ ہماری مقدس جگہ ہے. ایسے رحمت اللہ عالمین جن پر ہماری جانیں کرو، آخری انسان تک کے نبی، ان نبی کے نام پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ رہتا سہتا جو تھوڑا سا ہمت، ویسے تو ہم بھوکے ننگے فقیر منگتے اور عجیب سے کشکولستان ہیں اور 2 نمبر فراڈی ہیں اس ملک میں جس میں قائد اعظم کے مجسمے سے چشمہ چوری ہو جائے، اس ملک کی کیا رونا دھونا.
تو جیرے بلیڈ اور بنارسی ٹھگ گئے ہم بار کی دنیا میں، لیکن رہتا سہتا اسلام کا امیج بھی تباہ ہو گیا، اور وہ لوگ جو مسلمانوں کو اسلام سے جوڑ کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں ان کو ہم نے کافی مواد دے دیا۔ دوسرا یہ جو پرویز خٹک صاحب ہے، میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف، ڈی پی او صاحب سیالکوٹ عمر سعید ملک صاحب کو ہم نے لیا ہے۔ میں ایک تو پولیس کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت پہ وہاں پہنچے بھی، اور انہوں نے فیکٹری بھی بچائی اور باقی لوگ بھی بچائے، نہیں تو مالکان کے اوپر بھی حملہ ہو سکتا تھا، فیکٹری کو جلایا جا سکتا تھا، جو پوری طرح موب اس طرف بڑھ رہا تھا۔ تو پولیس کا ایک کریڈٹ ہے جو ہمیں ان کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا۔ ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ فرمائیے گا مرکزی ملزمان جو ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا آپ نے؟ جی جوید صاحب بہت شکریہ۔ ہم نے ٹوٹل 131 ملزمان جو ہیں وہ ہماری حراست میں ہیں، جن میں سے 26 جو ہیں وہ مرکزی ملزمان ہیں۔ جب ہم مرکزی ملزمان کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ ہے کہ جن کا ایکٹیو رول رہا ہے اس شخص کو زخمی کرنے میں، اس کو مارنے میں اور لاش کو جلانے میں۔ تو یہ وہ 26 ملزمان ہیں، ان کی تصویر ہم نے میڈیا سے بھی شیئر کی، اس ایکٹیو رول کی بھی اور یہ سلاخوں کے پیچھے بھی، جب ان کو گرفتار کیا۔ اچھا، جس شخص نے انیشیٹو لیا تھا، یہ جیسے سٹارٹ کیا تھا، آپ نے اس کو الگ کر لیا، آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا؟ جی اس کا نام صبور ہے، ہم نے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جس سے اس کی بات چیت شروع ہوئی اور جہاں سے یہ ایشو بنتا گیا ہم نے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا اور وہ بھی ہماری حراست میں۔ کوئی بھی ملزم ایسا نہیں ہے جو مرکزی ملزم ہے جو ابھی قانون کی گرفت سے باہر ہے۔ کچھ ایسے ملزمان ضرور ہیں جو وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، مگر جتنے بھی ایکٹیو رول کے سارے بندے تھے وہ ہم نے گرفتار کر لیے۔ جی اچھا، یہ فرمائیے ملزمان نے مان لیا ہے کہ انہوں نے یہ کیا تھا اور ان سے کوئی غلطی ہوئی یا وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے ٹھیک کیا؟ کچھ انہوں نے اعتراف کیا اب تک؟ جی ابھی ملزمان نے بالکل مانا ہے کیونکہ ہمارے پاس ان کی سی سی ٹی وی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ان کو دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا ہے، یہاں پہ ہمیں 15 دن کا ریمانڈ ملا ہے۔ باقی جو انٹروگیشن اور ہے وہ ہم ان 15 دنوں میں کریں گے۔ ابھی ہمارا جو سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ پہلی چیز تھی لا آرڈر کو کنٹرول کرنا، جس طرح کہ آپ نے مینشن بھی کیا ہے وہ ہم نے کنٹرول کیا۔ دوسری جو ایشو تھا کہ ان ملزمان کی گرفتاری تھی وہ ہم نے گرفتاری کی، اور اب وہ تیسرا جو ایشو ہے جو آگے چل کے آئے گا کہ ان کی سزا یابی کے لیے کوشش کریں، اس کی کنوکشن کی کوشش کریں، اور وہ ہم انویسٹیگیشن فائل جو ہے مکمل کریں جہاں پہ ان کی انٹروگیشن بھی ہو۔ اچھا، اب 26 مرکزی ملزم ہیں، لیکن زیادہ بڑے ملزم جو ہیں وہ تو ظاہر 3 4 یا 5 یا 6 ہوں گے، ان کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا اور انہوں نے اعتراف کر لیا؟ جی ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیے۔ جو سب سے بڑا ملزم تھا جس کی بار بار میڈیا پہ فوٹیج آ رہی تھی، جس کے پاس ایک سٹک تھی، اس سٹک سے اس نے ہٹ کیا تھا، اس سٹک پہ خون کے نشانات بھی تھے، اس کا نام امتیاز بلی ہے، وہ آج صبح وہ بھی گرفتار ہوا۔ یہ وہ ملزم تھا جو بار بار میڈیا پہ بھی آیا، سوشل میڈیا پہ بھی چلتا رہا، یہ پنڈی فرار ہو رہا تھا، ہمارے پاس انفارمیشن تھی، ہم نے بس اڈے سے اس کو گرفتار کیا۔ 2 ملزم اور تھے جنہوں نے باہر نکل کے پریس میں یہ بات کی کہ ہم نے یہ حرکت کی ہے، ہم نے وہ ملزم گرفتار کیا۔ ایک میڈیا پہ سیلفی بہت چلی ہے جس میں ایک بندے نے سیلفی بنائی تھی اور لاش کے ساتھ، وہ ملزم بھی گرفتار ہوا، جس نے ساری کانسپریسی کی وہ بھی گرفتار ہوا۔ جو آئیڈینٹیفائی ملزم ہوتے گئے وہ ہم نے گرفتار کر لیا۔ اچھا ملک صحیح فرمائیے، وجہ آپ کو سامنے آئی، انہوں نے ملزمان نے کو بتایا کہ ہم نے کیوں کیا یہ؟ جوید صاحب یہ بھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے کیونکہ ان کی گرفتاری کا عمل ختم ہوا، آج ہمیں ریمانڈ ملا ہے۔ اب یہ 15 دنوں میں ان کی تفتیش ہوگی، ان کی انٹروگیشن ہوگی اور اس میں وجوہات جو ہے وہ سامنے آئیں گی اور صفحہ مثل کا حصہ بنے۔ اچھا یہ فرمائے ملک صاحب، شرمندگی ہے کہ ملزمان کو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ کتنی خوفناک واقعہ، اندھوناک واقعہ ان کی وجہ بنے؟ جی بالکل، کچھ ملزمان جو ہیں، کیونکہ میں نے جس طرح آپ کو گزارش کی کہ ہم اس پروسیس میں لگے رہے اور اس کی اریسٹ کرتے رہے، ہم نے ایز سچ ان کو بہت زیادہ ابھی انٹروگیٹ کرنے کا ہمیں وقت نہیں ملا۔ یہ سارے پروسیس ریمانڈ کا ہوتا ہے، اس میں جب یہ انٹروگیشن ہوگی ان کا رول تعین ہوگا، ان کا جو سٹیٹس ہے وہ تعین ہوگا کہ، اور اس میں یہ بات سامنے آئے گی۔ بظاہر تو ظاہری بات ہے کیونکہ یہ بڑی شاک ویوز پورے ملک میں گئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے ملزم شرمندہ بھی ہیں، بٹ اس کی جو زیادہ ڈیٹیلز ہے وہ میں لیٹر اور آپ سے ڈسکس کر دوں گا جب ہمارا ریمانڈ ختم ہونے کے دن قریب۔ بس آخری سوال آپ سے کہ ان کی فیملیز اپنے ملزمان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں، کوئی وکلا سامنے آئے ہیں یا نہیں آئے؟ جی وکلا برادری نے آج یہاں کی جو سیالکوٹ بار ہے انہوں نے یہ بڑی مذمت کی ہے اس واقعے کی، ہمارے علماء کرام نے مذمت کی ہے، تمام سیاسی رہنماؤں نے مذمت کی ہے، تو ایز اے کولیکٹیو تو کسی نے اس چیز کو سراہا نہیں، بلکہ سب نے شدید اور ان کوالیفائڈ لفظوں میں مذمت کی ہے۔
تو وہ تو ایک بڑا ایک کلیئر چیز ہے. انڈیویجول طور پہ اگر کوئی ابھی کسی نے رابطہ نہیں کیا, کسی کی فیملی جو فیل کرنا چاہیے وہ لیٹر سٹیج کی بات ہے, مگر ایز اے کمیونٹی, پاکستان کی کمیونٹی میں کوئی بھی سیگمنٹ ایسا نہیں جنہوں نے ان کو کہا ہو کہ جنہوں نے یہ عمل ٹھیک کیا, سر ان کی مدد کی. ٹھیک ہے. مثلا میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ جہاں تک میں نے چیزوں کو دیکھا ہے اور معلوم کیا ہے, پولیس کا کردار بہت ہی زبردست تھا. آپ وقت پہ پہنچے, 10 منٹ میں پولیس وہاں پہنچی, اور اس کے بعد فیکٹری کو بھی بچایا, مالکان کو بھی بچایا, بلکہ ان کا جو مالک کا بھائی تھا وہ بھی اندر تھا, آپ نے ان کو بھی ریسکیو کیا تھا اور لوگوں کو گرفتار بھی کیا. تو یہ پولیس کا جہاں ایک نیگیٹو کردار ہوتا ہے اور اس کی مذمت کرتے ہیں, تو ایک پازیٹیو کردار جو آپ نے ادا کیا ہمارے ساتھ, میری طرف سے خراج تحسین ہے, بلکہ پوری قوم کی طرف سے خراج تحسین ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. کیانی صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ لانگ ٹرم پالیسی بنانی پڑے گی ایک, کیونکہ یہ انتہائی افسوسناک, یہ مذہبی ایلیمنٹ نہیں تھے, مذہبی لوگ نہیں تھے, یہ مزدور تھے. جب مزدور ان کے اندر اتنی ہیٹ ہو جائے کہ وہ ایک مینیجر کو پکڑ کے اس طرح مارنا شروع کر دے, تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں بہت بڑی گڑبڑ ہے. اس کو ٹھیک کرنا ریاست کا کام ہے, تو ریاست کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سب بات یہ ہے, پہلے تو اس واقعے کی بات ہے, یقین کریں وہ تصویریں بھی ہیں تو حوصلہ نہیں تھا کہ دیکھیں اسے, اور مذہب کو تو ہر جگہ استعمال ہی کیا جاتا ہے انفارچونیٹلی. مذہب کا تو ہم نے مذاق ہی بنا لیا ہے, اور یہ جو سارے واقعات ہو رہے ہیں انفارچونیٹ ہے. اور یہ بھی نہیں, یہ سیالکوٹ میں پہلے 2 بھائیوں نے جنہوں نے کوئی غالباً چوری کا الزام ان پہ لگا تھا, ان کو بھی اسی بے دردی سے مارا گیا. یہ اب سوسائٹی میں انٹالرنس جو ہے ایکسٹریم پہ چلی گئی ہے, اور یہ ہمارے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ مزدوروں میں یہ آئی ہے. دیکھیں مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ نا بیسکلی کام نہیں کرنا چاہتے, ہم محنت نہیں کرنا چاہتے, اور ہم لوگوں میں یہ ہے ہی نہیں. انفارچونیٹلی ہم لوگ بیٹھ کے ہی سارا کچھ کھانا پینا چاہتے ہیں. یہ جو واقعہ میں نے, جہاں تک میری سمجھ ہے, میں نے جہاں تک یہ سمجھا ہے کہ وہ شاید وہ ایک ظاہر اتنے دور سے اس ملک سے بلایا گیا تھا, بڑا اچھا کام کروا رہا تھا, اور محنت بھی ظاہر ایکسٹرا کرنی پڑی تھی سب کو. پھر کوئی ڈیلیگیشن باہر سے آ رہا تھا غالباً, اور اس نے ان کو کہا کہ جی مشینیں آج ساری صاف کرنی ہیں. 2 دن میں ڈیلیگیشن تھا. تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اس کو اسلامی کا حوالہ وہی کہنا, بڑا انفارچونیٹ ہے آپ ایک مذہب کا ٹھپا لگائیں, کسی بھی شخص کو مار دے. یہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ انفارچونیٹ ہے کہ مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے, جس سے ہماری نئی جنریشن, دیکھیں مذہب کو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ ٹائم ہے کہ ہمیں اس سسٹم کو اور مذہب کو علیحدہ کریں, ان دا سینس کہ ہمیں سروائیو کرنا ہے اگر, تو اس طرح نہیں چلے گا جیسے معاملات ابھی چل رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں. ریاست کو انیشیٹو لینا پڑے گا. جب ریاست جی ٹی روڈ پہ لیٹ جائے گی, ایک ایسا معاہدہ کرے گی جو قوم کے سامنے ابھی تک آپ نے رکھا بھی نہیں, یعنی آپ کی ریاست کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ معاہدہ ہی پبلک کر دے. دیکھیں جب اس لیول پہ ہوگا تو یہ ہوں گے واقعات. ایک تو یہ بات میں آپ کو بتاؤں, بالکل آپ درست کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ کسی نے اس کی اونرشپ تو نہیں لی مذہبی جماعت نے. یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ آج سب نے کنڈیم کیا, اور بہت اچھی بات ہے کہ مذہبی لوگوں نے بھی, ہمارے ریلیجیس گروپس دیکھیں فی الحال نہیں ہے کیانی صاحب, پوری دنیا میں پاکستان کا جو رہا سا بھرم تھا وہ ختم ہو گیا. ہم 10 سال بھی کمپین چلاتے رہے نا کہ بڑی زبردست سوسائٹی ہے, ایک واقعہ کافی ہے اس کو. میں بالکل سمجھتا ہوں یہ کوئی پہلا آپ کا واقعہ نہیں ہے, یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. ہمارے اندر ٹالرنس کوئی ان سالوں میں نہیں ختم ہوئی, یہ ایک بدترتیج ایک چیز چل رہی ہے جس سے آپ کی ٹالرنس لیول کم ہوئی ہے لوگوں میں. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اچانک ہی سارا کچھ سامنے آ گیا؟ جو اسٹیٹ کی بات آپ کر رہے ہیں, یہ کوئی اچانک کچھ چیز بھی نہیں آئی. اس ملک میں, جس ملک میں میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ آج تک جو دنیا کا سب سے فرٹائل ملک ہے, سب سے بڑا نہری نظام ہے, وہاں پہ آپ کی دالیں آئل تک امپورٹ ہوتا ہے, کوکنگ آئل تک امپورٹ ہوتا ہے. مجھے بتائیں جو اللہ نے آپ کو یہاں نعمتیں دی ہیں, انسانوں کو تو بچائیں, دیکھیں انسانوں کو کیا, دیکھیں یہ گورنمنٹ لیول دالیں بچ جائیں, میرا پوائنٹ سمجھیں اس کو کہ آپ نے گریجولی ایک فرسٹریشن پیدا کر دی ہے معاشرے میں, جو انفارچونیٹ ہے. اور یہ واقعہ اس کو تو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. آپ کر سکتے ہیں, میں کر سکتا ہوں, بھٹی صاحب کر سکتے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور یہ دیکھیں پرویز خٹک صاحب نے جذبہ آ گیا نوجوان. نہیں جذبہ تو خیر وہ ان کا, وہ خود جواب دیں, لیکن جو انہوں نے ٹویٹ کیا انہوں نے بالکل کہا کہ میں بالکل پراپر ریاکشن کے بعد کیا. اور آج بھی وہ کہہ رہے تھے کہ میڈیا کو سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے, اسے اسلام کی بات کرنی چاہیے, اسے نہیں اسلام کی بات تو میڈیا کیا کرے, میں تو خیر ان کو یہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. میں اپنے اس واقعے پہ میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہوا ہے یہ بڑا ہی تکلیف دہ
اور بہت ہی پاکستانی قوم کے لیے شرمناک، اور انٹرنیشنلی ہم بڑا اس میں ہماری ظاہر ہے کہ بڑی نکاتی ہوئی ہے، ہمیں بڑا اس کی تکلیف ہوئی ہے، اور یہ کوئی پولیٹیکل ہمیں بحث نہیں سر میں نے بنانا بریک لینی عمر قینی صاحب، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایک صاحب ہیں ملک عدنان صاحب، جو واحد آدمی ہیں جنہوں نے ان صاحب کو بچانے کی پوری کوشش کی تھی، اس وقت ہیرو ہیں پورے پاکستان کی۔ ایک طرف موب تھا 3000 لوگوں کا جنہوں نے ایک بے بس انسان کی جان لے لی، اور ان 3000 لوگوں میں ایک شخص تھا جس کو ہم ریئل پاکستانی کہہ سکتے ہیں۔ وقفے کے بعد وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، ہمارے ساتھ عدنان ملک صاحب ہیں۔ تمغہ شجاعت گورنمنٹ نے ان کو دیا، یہ وہ واحد شخص تھے جو 3000 لوگوں کے سامنے کھڑے اس شخص کو بچانے کے لیے، پوری قوم ان کو سلام بھی پیش کرتی ہے۔ ریئل پاکستان یہ ہے، ریئل پاکستانی یہ ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کا ہر شخص اس کے اوپر اس شخص کا قرض ہے، ہم سب کو اگر ہم ان کے ہاتھ نہیں چومتے تو ہمیں انہیں سلام ضرور کرنا چاہیے۔ ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے اندر یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا جب آپ کو نظر آ رہا تھا کہ 3000 لوگ ہیں، ایک شخص کو مارنا چاہتے ہیں اور آپ ان کے سامنے کھڑے ہو گئے؟ سب سے پہلے تو مجھے جو میرے مذہب میں تعلیمات دی ہیں، میرے صحابہ کرام نے جو تعلیمات دی ہیں، انہوں نے کہا کہ انسانیت سے بڑھ کے کوئی مذہب نہیں ہے۔ اور دوسری بات میرے سامنے ایک انسان کو مارے تھے تو میرے نزدیک سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس سے اگر وہ کچھ اس کو ہو جاتا تو میرے ملک کا امیج خراب ہوگا، میرے شہر کا امیج خراب ہوگا، میری کمپنی کا امیج خراب ہوگا۔ میرے ذہن میں ساری چیزیں تھیں، میں ان سب کو لے کے چلا کے کم سے کم اس کی جان بچا سکوں اور اپنے ملک کا چہرہ خراب ہونے سے بچا سکوں۔ اچھا، یہ واقعہ ہوا کیسے تھا؟ انیشیٹو کہاں سے لیا گیا اس کا؟ وہ ڈیورنگ وزٹ پوری کمپنی کا وزٹ کرتے تھے صبح نا، تو جب وہ وزٹ کر رہے تھے تو وزٹ کے دوران ہی مجھے پتا چلا کہ انہوں نے کچھ مطلب کسی کو شاید ڈانٹا ہے، اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے۔ تو مجھے انہوں نے میٹنگ کال کی ہے 11 بجے کی سے 10:30 بجے کی، تو ہم اور ایشوز ڈسکس کر رہے تھے۔ اس طرح مجھے اچانک کسی کی کال آئی کہ سر کچھ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور پرندہ صاحب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں پھر وہاں آیا، میں نے ان کو منانے کی کوشش کی کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، وہ بندہ اردو پڑھنا اردو لکھنا نہیں جانتا، تو اگر اس سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو اس کے لیے پاکستان کا قانون موجود ہے، ہم اس کو لیتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ زیادہ ہوتے گئے، نعرے بازی کرتے گئے، پھر وہ لوگ فیکٹری کے نیچے کی طرف چلے گئے اور میں پھر ان کے آفس کی طرف گیا، جا کے ان کو کہا کہ آپ کوئی ایگزٹ پوائنٹ ڈھونڈے۔ تو یہ 5-6 منٹ کا ٹائم لگ گیا، اتنی دیر میں لوگ بھاگتے ہوئے پھر اس کے آفس کی طرف آ گئے۔ ہم نے کوشش کی ان کو سیڑھیوں میں روکنے کی، لیکن بدقسمتی سے جب 20-25 سے تو میں روک سکا، پھر ہم جب وہ 50-60 ہو گئے نہیں روک سکے۔ اتنی دیر میں وہ ایگزٹ پوائنٹ لے کے چھت کی طرف جا گئے، جہاں پھر لوگوں نے ان کو مارنا شروع کیا۔ پھر میں بھاگ کے ان کے پاس گیا، ان کو پکڑ لیا، اپنے ان کے اوپر لیٹ گیا، سارا کچھ کیا، لیکن پھر میری بدقسمتی سے میں ان کو بچا نہیں۔ تو آپ کو خود بھی چوٹ آئی اس میں؟ بہت ساری میری کمر پہ، ٹانگوں پہ مارتے تھے لوگ، جو ان کو مارتے تھے وہ میں ان کو بچانے کے لیے خود پہ میرے جسم پہ لگ جاتے۔ اچھا، آپ مین ملزم کون تھا جس نے یہ سب سے پہلے تقریر کی اور جیسے لوگوں کو اکٹھا کیا اس میں؟ جی وہ تو پکڑ لیا ہوا پولیس نے، کوئی سبور بٹ نام کا بندہ تھا جو انہوں نے پکڑ لیا، اس نے یہ سارا موٹیویٹ کیا لوگ۔ یہ سبور بٹ کا کوئی ذاتی ایشو تھا یا واقعی اسٹیکر پھاڑنے کا ایشو تھا؟ یہ بھی کوئی ذاتی ایشو ہو، کوئی اس طرح کا ایشو ہو، لیکن وہ انویسٹیگیشن میں پتہ لگے گا اس کی کوئی ذاتی رنجش۔ لیکن یہ ابھی کوئی 3-4 دن پہلے ہی اس نے جوائننگ کی تھی اس کمپنی۔ یہ سبور ملک نے، یہ سبور بٹ نے؟ سبور بٹ نے، جی سبور۔ یعنی یہ 3-4 دن پہلے آیا تھا یہاں پہ؟ جی 3-4 پہلے یہ کام کرتا تھا، چھوڑ کے چلا گیا تھا، 3-4 دن پہلے یہ آیا۔ یہ پھر کہیں سازش نہ ہو کہ باقاعدہ ایک بندہ پلانٹ کر کے اس کے ساتھ یہ سارا کریٹ کر دیا گیا ہو؟ ایک ازمپشن ہے۔ سازش تو نہیں آپ کہہ سکتے، ساری سے یہ اچانک ہی بس ہوا ہے، کیونکہ وہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کو موبلائز کرتا گیا، اپنے پاس سے باتیں بنا کے بتاتا گیا، کسی نے اس کو مطلب انڈرسٹینڈ نہیں کیا، لوگوں نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ کیا واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے یا اپنے پاس سے کچھ باتیں کر رہا ہے۔ اس کی بات کرتے گئے لوگ، بات آگے چلتی گئی، کسی نے ریئلٹی کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی، سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کسی کی بات سننے کی کوشش نہیں کی۔ اچھا یہ فرمائیے، مقبول نے کبھی اس قسم کی کوئی بات کی جو متنازع ہو یا ایسا جو کرائسس کریٹ کر سکتی ہو کبھی پہلے؟ نہیں، ایسی کبھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اچھا، یہ جو انتظامیہ تھی فیکٹری کی وہ کسی جگہ موبلائز نہیں ہوئی؟ جو بھٹی صاحب تھے جو آپ کے مالک ہیں وہ یا ان کے بھائی تھے، اور باقی پھر وہ موب جب کافی طرح گیٹ پہ جمع ہو گیا تو انتظامیہ دوسری طرف سیکورٹی کو یہ فیکٹری کو اب آگ نہ لگا دی۔ اس طرح کے بھی ان کے ہاتھ میں پیٹرول کی بوتلیں تھی تو ان کے ذہن میں تھا کہ اب فیکٹری کو کہیں آگ نہ لگا دی۔ اچھا ملک صاحب فرمائیے، یہ پیٹرول کہاں سے آیا ان کے پاس، لوگوں کے پاس؟
یہ بائک سے آتے ہیں نا، بہت سارے امپلائیز بائک سے آتے ہیں تو اپنی اپنی بائک سے یہ نکال کے بوٹل پانی پینے والی بوٹل میں ڈال دیتے ہیں. یہ تو یہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کی ڈیتھ چھت پہ ہو گئی تھی یا نیچے ان کو زیادہ مارا گیا تھا؟ ڈیتھ اس کی چھت پہ ہی ہو گئی تھی، لیکن اگر کوئی سانس بچی ہوگی تو کیونکہ یہ گھسیٹ کے لے کے آئے تھے 5th فلور سے، تو رستے میں ڈیفینیٹلی اس بیچارے کی ڈیتھ ہوگی. اچھا ویسے اب یار یہ انتہائی افسوسناک واقعہ اور ایسا واقعہ ہے کہ اگر ہم 10 سال بھی پاکستان کی ایڈوکیسی کرتے رہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ واقعہ پاکستان کو باہر پروموٹ ہونے دے گا. یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، بلکہ لفظ کم ہے جتنا بڑا افسوس ہے اس سارے معاملے میں. تو اب یہ فرمائیے گا مزید بعد میں کیا کرنا چاہیے جس سے کم از کم امیج سیالکوٹ کا بہتر ہو، پاکستان کا بہتر ہو؟ ہمیں ایز اے مسلمان، ایز اے پاکستانی، ہم سب لوگوں کا فرض بنتا ہے، اس میں میڈیا کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے، سارے مکتبہ فکر کے علماء کرام کو رول پلے کرنا ہے کہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز اس طرح ایک بمب بلاسٹ بنتا جائے گا پاکستان کے اندر، اس طرح کے واقعات مزید رونما ہونے کے چانسز ہیں. لیکن ہمیں آگے سب کو فرنٹ فٹ پہ آ کے لوگوں کے برین اسٹارمنگ کرنی چاہیے، ان کو ایک پازیٹیو رول کی طرف لے کے جانا چاہیے لوگ. اچھا یہ فرمائے صرف آپ اکیلے تھے جو بچا رہے تھے یا اور بھی لوگ تھے کچھ؟ میرے ساتھ لوگ اور شامل تھے، لیکن وہ جس طرح کی ایفرٹ میں کر رہا تھا اس طرح کی نہیں کر رہے. جس طرح میں اوپر لیٹ گیا تھا کافی، اور 5-10 لوگ اور بھی اس کے اوپر لیٹ جاتے تو کیا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہونا. پھر میں بھی ہم لوگ مل کے بچا لیتے اس کو. جس طرح کی میں اپنی جان کی بازی لگا کے ایفرٹ کر رہا تھا، باقی لوگ اتنی نہیں کر. 3-4 لوگ ویسے ہے تھے، کوئی معافیا مانگ رہا تھا، کوئی ویسے ان کو پیچھے کر رہا تھا، پکڑ کے سائڈ پہ کر رہا تھا. ایسے کر رہے تھے لوگ پیچھے، جس میں قاسم واٹر سروس تھا اور بھی ایک لوگ تھے. اچھا یہ بتائیں کہ جب سارے لوگ وہاں پہ یہ جو اکٹھے ہوئے، ان کا کسی مذہبی جماعت کے ساتھ تعلق تھا یا صرف یہ عام مزدور تھے؟ نہیں، وہ کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے مطلب کسی مزید بات سے ان کا تعلق تھا، لیکن یہ عام مزدور لوگ تھے. وہ بھی کہیں پیچھے بیک گراؤنڈ پہ ان کا کسی سے کوئی تعلق ہو، لیکن ادھر نہیں کوئی ان کا کوئی ایسا پوائنٹ ملا جن سے ان کا تعلق. اچھا یہ فرمائیں کہ اس واقعے کو ذہن میں رکھ کے جتنی فیکٹریز ہیں پاکستان کے اندر، ان کو کس قسم کے SOPs متعارف کروانے چاہیے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ نہ ہو اس کے بعد؟ سب سے پہلے تو ان کو ایک سیکورٹی کا پراپر سسٹم لانچ کرنا چاہیے ہر فیکٹری والے. اگر کوئی اس طرح کا حادثہ ہو تو ایز اے سیکورٹی وہ کسی کو ریسکیو کر سکیں. دوسرے نمبر پہ لوگوں کو ان کو اپنے جو مینجمنٹ ہے ان کو اس طرح کا مطلب رویہ اپنانا چاہیے کہ وہ لوگوں کو کنونس کریں، لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا ریئل اسلام کیا ہے، ہمارا مطلب ویلیوز کیا ہے پاکستان کی، ہمارے پاکستان کے جو چہرہ ہے وہ باہر کی دنیا میں ہم نے کس طرح اس کو بہتر پیش کرنا ہے. اس طرح کی ان کی موٹیویشن کرنی چاہیے لوگ. اچھا بلکہ یہ بتائیں کہ آپ کی فیکٹری اس میں 3000 مزدور کام کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی سیف روم نہیں تھا جس کے اندر ایسی سچویشن ہو تو لوگ چھپ جائیں؟ سیف روم تو تھے لیکن وہ موقع نہیں ملا. سیف روم تو کافی تھے لیکن وہ موقع نہیں ملا، چانس نہیں ملا. دوسرے نمبر پہ کسی کے ذہن میں نہیں تھی کہ لوگ اس حد تک چلے جائیں گے. اس طرح پھر انہوں نے تھوڑا ویٹ کیا، لیکن وہ اتنا بڑا ہو گیا پھر کسی کو یقین بھی نہیں تھا. اچھا ملک صاحب ایک جو اور افسوسناک واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ہو رہا تھا، لیکن جو لوگ سیلفیاں بنا رہے تھے، جو ویڈیوز بنا رہے تھے اور جو فیس بک لائیو کے تحت پوری دنیا کو دکھا رہے تھے، یہ کون لوگ تھے؟ کیا یہ بھی مزدور تھے یا باہر سے آئے تھے یہ لوگ؟ کچھ لوگ پھر وہ باہر کے شامل ہو گئے تھے نا، آؤٹ سائڈر بھی آگے تھے، پھر مزدور بھی ان میں شامل ہوں گے، کچھ باہر کے آگے تھے. بیسیکلی یہ ہماری قوم کی بے حسی ہے نا کہ ہمارا مذہب تو غیر مسلم کو بھی پروٹیکشن کی مطلب تعلیم دیتا ہے، ہمارا مذہب تو اقلیتوں کی حفاظت کی بھی تعلیم دیتا ہے، لیکن ہم اپنے مطلب جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. بہرحال ملک صاحب میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، بلکہ پوری قوم کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اور اگر آپ جیسے 5-7 اور لوگ اس فیکٹری کے اندر ہوتے تو ڈیفینیٹلی یہ واقعہ نہ ہوتا. یہ عدنان ملک صاحب بھی ایک مثال ہیں، اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ جب بھی خدا نخواستہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہو تو کم از کم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جایا کریں. مظلوم کا ساتھ دینا بہت بڑا اسلام ہے، یہ اسلام کا بہت بڑا درجہ ہے. کم از کم مظلوموں کے ساتھ تو کھڑے ہو جایا کریں. یہ چھوٹی سی بریک ضرورت. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جی بھٹی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کرنا کیا چاہیے اب ریاست کو؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ وقت آ گیا ہے، میری ریاست، ہماری ریاست وہ سوچے کہ غلطیاں کہاں ہوئیں اور ان غلطیوں کو کریکٹ کرے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ یہ ہم نے خود پودے پچھلے 70-75 سالوں، خاص اسپیشلی 40 سال 45 سال پہلے یہ پودے لگائے ہیں جو اب تناور درخت بن گئے ہیں.
अपना फोन जरा साइड पे कर दें। इन पौधों को अब जो दरख्त बन गए इसकी छांव तले बैठने की बजाय इनको काटें। हुकूमतों को खड़ा होना चाहिए कि हुकूमतें डरे हुए फैसले ना करें, सहमे हुए फैसले ना करें, कंफ्यूज ना हो, एक पॉलिसी अपनाएं। ये इस्लाम, हम सारे मुसलमान हैं, ये हम सारे अल्लाह को मानने वाले, हम सारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी जानें कुर्बान, हम सारे उनके सब कुछ कुर्बान। मगर एक वक्त ये मुआशरा, इन सारों को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा गया कि दीन का दूसरा नाम क्या, उन्होंने कहा इतदाल, म्याना रवि। और मुआशरा कुफर के साथ रह सकता है, जुल्म के साथ नहीं रह सकता। और बदकिस्मती से दुनिया का बेहतरीन मजहब इस वक्त दुनिया के बदतरीन लोगों के हाथों में है, तो इसलिए ये करना चाहिए। दूसरी बात है कि जजा सजा, हुकूमती रिट नजर नहीं आती, हुकूमत नजर नहीं आती। मिसाल खान के जो फूल पत्तियां डाल रहे थे उन पर, उनको सजाएं मिल जाती, आज ये ना होता, नहीं मिला। उनका वालिद बल्कि गिड़गिड़ाता रहा हर जगह पे जाकर, आज तक इंसान। और जो बहावलपुर में वो जो उस्ताद ने शागिर्द ने उस्ताद को मारा था, अगर उसको सजा मिल जाती, उसको सारा मुआशरा खड़ा हो जाता, तो ये ना होता। अगर उसके बाद वो जो गार्ड ने बैंक मैनेजर को मार दिया था, अगर मुआशरा उस वक्त खड़ा हो जाता तो ये ना होता। और फिर वो जो भट्टे में 2 मियाँ बीवी जला दिए मसीह, जो बाद में गलत साबित हुआ, और जिस औरत के पेट में बच्चा था, अगर उस वक्त मुआशरा खड़ा हो जाता तो ये ना होता। मुआशरे से पहले रियासत को खड़ा होना, हाँ खड़ा होना, रियासत में किसी जगह नजर ही नहीं आएगी, तो फिर क्या होगा? लेकिन रियासत, वो आपने अभी बात की ना, खुदा का खौफ, अब शर्मनाक मुझे ये परवेज खटक साहब का है। और अगर इनमें रत्ती बराबर भी शर्म होती और हया होती परवेज खटक साहब में, तो ये इस वक्त माफी मांग चुके होते। और अगर इस हुकूमत में रत्ती बराबर भी कोई जजा सजा होती तो इनसे वजारत ले ली जाती। यानी आप पाकिस्तान, भारत को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमारा वजीर दिफा क्या फरमा रहा है। और दूसरी बात यह कि आज मैं कहता हूं, अकलियत को निकाल कर अक्सरियत इस हुकूमत में, तब्दीली सरकार में ऐसे हैं जो जबानों को जिनको जबानें लगी हुई हैं, वो जबानों को नहीं लगे हुए, जिनको जबानें लगी हुई हैं। और अकलियत को निकाल, अक्सरियत ऐसे हैं जो 9-9 गज की पग पहन पर 2-2 फुटे बोने हैं, और बड़े ओहदों पर छोटे लोग हैं। और अक्सरियत सारे आपके दोस्त हैं, सब हमारे दोस्त हैं, हमारे लाए हुए हैं, हमारे दोस्त हैं, हमने इनके लिए मुकदमे लड़े, हमने इनकी तब्दीली के लिए कोई बात नहीं। और अकलियत को निकलाकर अक्सरियत ऐसे हैं जिनके दिमागी मुआयने करवाने चाहिए। 2 बातें करनी चाहिए कि दिमाग है, अगर है तो काम क्यों नहीं कर रहा, यानी खुदा का खौफ। क्या नहीं सर, कैसे ये फरमाइएगा कि अब सारे एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी पड़ेगी आपको, जैसे कि रिलीजन है एक जाती मसला है, जब वो रियासत का मसला बनेगा तो फिर तो प्रॉब्लम होगा। फिर तो अब हिंदू और मुसलमान का इख्तलाफ था, फिर शिया और सुन्नी का हो गया, अब सुन्नियों के दरमियान भी होने शुरू हो गए, तो ये फैलता चला जाएगा। किसी भी शख्स के बारे में ये मशहूर कर दिया जाए ना को कादियानी है, तो लोग बगैर पूछे उसको मार देंगे। देखिए, मैं वही कहूँगा, भट्टी साहब की बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं कि ये जो पौधे लगाए गए थे, अब ये तनावर दरख्त बने हुए हैं, और जाहिर है कि ये एक तवील दौरानिए के दौरान ये सारे मामला हुए। एक हैपैजर्डली चीज़ें नहीं होती इस माशरे में। ये जो बुराई है वो, देखिए परवेज खटक साहब की जो फरमात है, मैंने आपको आज किया, उसका तो मैं आज के वो पुराना पौधा नहीं है, मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। क्या नोटिस लिया? देखिए, वो तो अभी लेंगे, अभी तो ये 2 दिन का वाकया, अभी तो ये पुलिस और आपके खुद ही आप उसको अप्रिशिएट भी करें। जो देखें, ये प्राइवेट, देखिए तो प्राइवेटली उनके दिफाई ख्यालात और मुलाहिजा करना, सर वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप मुझे 2 मिनट दे देंगे तो फिर मैं जरा तो कोशिश करूंगा कि देखें, उनको तो मैं डिफाई नहीं कर रहा, मैं तुमको डिफेंड ही नहीं कर रहा। पॉइंट ये है कि उन्होंने अगर ये बात की है तो वो ही इज आंसरेबल, वो जवाब दें। बात यह है कि ये खराबी पे आए ना, क्योंकि मीडिया को भी इसमें रोल मेरा ख्याल प्ले करना चाहिए, जो आज तक मीडिया ने भी इस हवाले से नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। और सिर्फ मीडिया को मैं नहीं कह रहा, हमारी इवन लॉयर्स देख लें, मैं खुद बाहर से मेरा तल्लुक है, लॉयर्स का देख लें, जुडिशियल सिस्टम देख लें आप। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपके जितने अदारे हैं उन्हें देख लें कि हमें ये एक दफा सर जोड़ के बैठ के, जो ये पुरानी और नई बुराइयां जो भी हैं, इनको बैठ के हमें कलेक्टिवली हल करना पड़ेगा। सारा निजाम जी, इसके लिए अपोजिशन के साथ आपको सलाम लेना पड़ेगा। ऑपोजिशन तो खैर पहले दिन ही आपको पता है असेंबली में क्या हुआ। खैर मैं देखिए, इसको पॉलिटिक्स की तरफ मैं लेके नहीं जाना चाह रहा। अगर आप इसको पुश करेंगे पॉलिटिक्स से, फिर मैं भी डिफेंसिव हो जाऊंगा जी, ये हुआ नहीं। मैं खुद समझता हूँ कि ये जो वाकया हुआ सारे हर पाकिस्तानी के लिए शर्म का बाइस है, और ये बड़ा तकरीर है, और इसको खाम ने ठप्पा लगा दिया जनाब इसका मजहब का, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये दोनों चीजों को हम डैमेज कर रहे हैं, एक माशरी तौर पे भी और एक हम अपने मजहब को भी डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मामला है। क्या साहब, उसमें ना आपको सारे सेक्टर्स में रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी। आज आपको पता है कि लाहौर पुलिस में बख्शी खाने से मुलजम भागे कत्ल के,
اور پولیس دیکھتی رہے. دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آج بھی 4 خواتین یہ بتائیں کہ آج غیرت کے نام پہ قتل آپ کر دیا. ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کہ یہ واقعات, ہم دیکھیں مجھے پھر وہیں آنا پڑے گا کہ یہ ابھی کے واقعات ہیں. دیکھیں یہ میں آپ کو ایک مجھے پروگرام میں بھی پڑھا تھا سارا, جب تک مستقل پالیسی بنائے گا. ایگزیکٹلی پرابلم یہ ہے کہ یہ اتنا گہرا اس کا یہ نظام پرانا چل رہا ہے کہ اس کو ٹھیک کرتے ہوئے وقت لگے گا. آپ کا پہلے معاشرے کے اندر جو سوچ ہے اس کو بدلنا ہوگا. اس میں کیا آپ دیکھیں میں مثال دیتا ہوں, آپ بل پاس ہوا, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ معذرت کے ساتھ ہمارے یہ پروگرام بٹھا کے کیا کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے, لڑائیاں جھگڑے, آپس میں لڑائیاں کروا دیتے ہیں. میں سوری ٹو سے آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے ریاست کچھ نہیں ریاست کیا کر سکتے آج کوئی آج اس ریاست کی بات ہے. میں آپ کو 20 سال سے پروگرام نکال کے دیکھتا ہوں ہر جگہ. دیکھیں میں سولوشن نہیں, آپ دیکھیں آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کی کنٹریبیوشن ٹوورڈز سوسائٹی بہت کمزور ہے. میڈیا نے وہ رول پلے نہیں کیا جو میڈیا کو کرنا چاہیے تھا. دس از ویری انفارچونیٹ. آپ لوگ سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں سر, سوری بٹ یہ ہوتا ہے. سر ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ معاشرے نے نہیں کیا. نہیں آپ لوگ ایسا نہیں کیا. آپ لوگوں جب ٹی ایل پی کا فیصلہ آباد کا ایشو ہوا تھا سب سے زیادہ میڈیا نے ڈیفینڈ کیا. یہ باتیں نہ کریں. اگر نہیں کیا میں آپ کو فوٹیج مجھے آپ بلائیں, میں نہیں اس بار کی بات نہیں کر رہا. جب لاسٹ ٹائم میڈیا نے پابندی تھی, میڈیا بول رہا ہے آپ جو مرضی کہتے ہیں. آپ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں دودھ کے دھلے نہیں ہیں میڈیا سر, سوری ٹو سے. اب ہمیں یہ بات کرنی پڑے گی. جب میرے خلاف آپ بے شک 10 باتیں کر لیں لیکن آپ اپنا حصہ مانیں. آپ کی کنٹریبیوشن میں آپ کو سر دو سولوشن دیتا ہوں اگر آپ اجازت مجھے نہیں. سولوشن ہمیں ہر بندہ دے. قید کے جو قیدی ہے جب اس کو بخشی خانہ لایا جائے تو اس کو ٹریکر پہنا دے سر پوری دنیا کے اندر. سر $50 کا آپ کہیں بھاگ ہی نہیں سکتے. صحیح بات ہے. ریاست اس قابل نہیں ہوئی کہ ان کو ٹریکر ہی پہنا. میں تو کہتا ہوں جیل سے باہر نکل رہے ہیں کہ جو آپ کا سسٹم ہی تمام فیکٹریوں میں سیف رومز ہونے چاہیے. بالکل لوہے کے وہ کہہ رہے ہیں سیف روم تھے لیکن وہاں تک پہنچ نہیں تھا. وہ بیچارہ اپنی فیکٹری مالکان کی سپورٹ کر نہیں تھا. انہوں نے بکایا تھا لیکن پہنچ نہیں سکے تھا. وہ کہہ رہے ہیں لیکن تھا نہیں. آپ چیک کروا لیں. تو فیکٹریوں کے اندر دیکھیں جہاں 3-3 4-4 ہونا چاہیے. کروڑوں پہ اربوں پہ کما رہے ہونا چاہیے. دنیا کے اندر سیف رومز ہوتے ہیں سر اس ٹائپ کے ایمرجنسی کے لیے. تو آپ کالجز کے اندر صاحب ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہمارے سارے ستون, اس میں آپ میڈیا بھی ہے, اس میں جوڈیشری بھی ہے, اس میں ہمارے فورسز بھی ہیں, اس میں ہماری پولیٹیشین اول چلیں ان کو فرنٹ لائن پہ کر لیں. لیکن یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے. 22 کروڑ دنیا کا 5واں 6واں بڑا ملک ہے آبادی کے حساب سے. آپ ایک بندے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ایک سوال کریں, مجھے بتائیں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سیف روم ہے سر؟ کیا پارلیمنٹ ہاؤس میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے. البتہ ہال دیکھا. وہاں پہ اگر ایمرجنسی ہو جائے تو سارے پارلیمنٹرین کے سر وہاں پر میں صحیح کروں آپ کو سر. آپ ٹھیک ہے پوری دنیا کی پارلیمنٹ نہیں ہے. میں اس کے اوپر اس لیے ڈیبیٹ نہیں کر رہا. آپ نے کبھی پارلیمنٹ ہاؤس کا ایگزٹ دیکھا ہے اگر ایمرجنسی ایگزٹ کوئی ایگزٹ بہت ہے اس کے ایمرجنسی ایگزٹ ایمرجنسی ایگزٹ آپ کو ڈرل کروائی گئی کبھی؟ نہیں ہمیں نہیں. تو پھر نہیں وہ تو بٹی صاحب میڈیا کو کرنا چاہیے سب کچھ. نہیں سب کچھ نہیں. آپ اس کو ٹویسٹ نہ کریں. وہ سب کچھ نہیں. میں کہتا ہوں اپنا حصہ ادا کریں. آپ لوگوں سے ڈائریکٹلی منطلق, آپ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں سر. آپ روز شام کو بیٹھ کے دنیا کو ٹرین کرتے ہیں. آپ کے چینل ایک منٹ ہے, آپ کے چینل کتنی سوشل ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں, کتنے سوشل ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں, کتنے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. سارا آپ کا کمرشل چلتا ہے سر. مانا کریں مانا اور سر نہ کیا کریں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی مجھے تو حیرت نہیں ہوئی, کوئی حیرانگی نہیں ہوئی جو کہ انیسہ فرما رہے ہیں. ہم اپنی غلطیاں, اپنی کوتاہیاں, اپنی کمزوریاں مان لی حضور. ہم تو ہیں, ہم کرتے کیا ہیں. ہمارا دیکھیں نا, ہم عمران خان صاحب سب سے بڑے میڈیا کے ڈارلنگ تھے اور میڈیا عمران خان کی ڈارلنگ تھا. مضبوط میڈیا, مضبوط جمہوریت, اور اس میڈیا کو سلام. میں کامیاب ہی نہ ہوتا اگر یہ میڈیا نہ ہوتا, میری جدوجہد کامیاب نہ ہوتی اگر یہ میڈیا نہ ہوتا. میرا یہ جو خواتین و حضرات, یہ جو آپ کا پیغام ہے یہ میڈیا گھر گھر پہنچا رہا ہے, اور نام لے کر سلام. پھر انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ اخباریں پڑھنا چھوڑ دو, یہ ٹی وی دیکھنا چھوڑ دو, یہ اور یہ نوازا ہوا میڈیا ہے, یہ بڑا برا نیگیٹو میڈیا ہے, یہ منفی تاثر پھیلاتا ہے وغیرہ 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 وغیرہ. سر مجھے بتائیں, 3.25 سال بعد, 22 سالہ سٹرگل کے بعد ہم نے اس جدوجہد کے ساتھ, ہم نے نہیں, عمران خان کی جدوجہد ہے, ہم ساتھ کھڑے ہوئے تھے کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ یہ جو 2 شاہی ٹبروں سے ہماری جان چھوٹے گی, ایک تیسری قوت آئے گی, تبدیلی لائے گی اور یہ سارا کچھ کرے گی. عمران خان صاحب نے 3.25 سالوں میں کیا نہیں صاحب مجھے بتا دیں کوئی ایک کام, ایک وعدہ پورا کیا؟ جی کیا
دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ایک وعدہ، آپ صرف ساری ایک باتیں پوری ایک وعدہ۔ دیکھیں یونیفارم ایجوکیشن سر آپ کے شروع ہو گئی تاریخ سر ہے، آپ جب اس پہ نہ کریں اختلاف نہیں ہے، آگے آ جائیں۔ آپ کی دنیا میں کہتا ہوں، آج مجھے بتا دیں کہ آج ہم نے صرف ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، ہیلتھ کارڈ جو ہے، جو ایک غریب آدمی جو نہیں سر نہیں سر میں اچھا میں بتاتا ہوں، ایک سوال کر کے مجھے جواب نہیں، میں اب اچھا صرف میری بات صرف میں آپ کرتا چلتا ہاں آپ ظاہر حکومت ہے سر، حکومت ہے آپ تو نہیں کر سکتے۔ اچھا نہیں مجھے صرف بتائیے گا آئی ایم ایف کے پاس ہم جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ کب 58 میں پہلی دفعہ سر میں میرے کپتان نے کہا تھا خودکشی کر لوں گا 58 میں پہلی بار آپ گئے اور آپ نے برے لوگ تھے، نائب لوگ تھے، کرپٹ لوگ تھے، آپ بتائیں۔ اچھا آگے آ جائیں، آگے آ جائیں سر، آگے نہیں ہاں نہیں لمبا ٹائم ان کے پاس ایوان صدر بتائیے گا، وزیر اعظم ہاؤس میں یونیورسٹی بن گئی، ایوان صدر میں یونیورسٹی بنی، گورنر ہاؤس گر گئے، 2.5 کروڑ بچے اسکول چلے گئے، اور اس کے بعد بتائیں کہ 50 لاکھ گھر بن گئے، 1 کروڑ نوکریاں مل گئی۔ ہر بات کا لیکن میں اس وقت آج کا جو اپنے یہ میرا اور آپ کا افسوس کا دینا، میں اور آپ کو یہ ڈیبیٹ کرنی ہے تو آپ آ جائیں، ہم ڈیبیٹ کر لیں گے۔ آج کا دن یقین کریں انتہائی تکلیف دے، اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ ساری قوم کے لیے یہ تو صاحب دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ تمام سیکٹرز میں ریفارمز کریں، اور ایسی ریفارمز ہونی چاہیے جس کو کوئی بھی اس ملک دوبارہ چھیڑ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔